अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज हम दो बातों पे गुफ्तगू करना चाहते हैं। एक तो ये महीना माह ज़िल हज्जा है, उसकी आज 19 तारीख़ है और कल का जो दिन गुज़रा वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है, यानी 18 ज़िलहज। तो हम आपकी बारगाह में चंद अल्फाज मोहब्बत व अक़ीदत भी पेश करना चाहते हैं और उसके साथ ये भी बात करना चाहते हैं कि पिछले चंद दिनों में अहले तशय्युअ की तरफ से इस बात पे बहुत शोर किया गया कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी बेटी सिर्फ़ एक ही है, यानी सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और बाकी जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां थीं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया और सैयदा उम्मे कुलसूम, वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रबाइब थी, यानी आपकी परवरदा थी। बस वो हज़रत ख़दीजतुल कुबरा की बेटियां थी पहले शौहर से, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में आ गई तो आपने उनकी तरबियत की। वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी बेटियां नहीं थी। तो हम इस पर भी बात करना चाहते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपके फ़ज़ाइल व कमालात और दीन के लिए आपकी कुर्बानियाँ बेहद व बेहिसाब है। मैं ये कहा करता हूँ कि जिस तरह जनाब हैदर कर्रार की तलवार दीन के गलबा के लिए काम आई, इसी तरह उस्मान गनी का माल दीन के लिए काम आया। अल्लाह ताला ने हर किसी से एक काम लेना होता है, किसी से माल के ज़रिए काम लिया जाता है, किसी की जिस्मानी जद्दोजहद को कबूल किया जाता है, और सिद्दीक़ व फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो हैं कि जिनके तदब्बर और जिनकी हिकमत ने दीन के मामलात को आसान किया। तो हर किसी से अल्लाह ताला ने काम लिया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने बेपनाह माल दिया था, तिजारत वो करते थे, और फिर उस माल को वो कबूल इस्लाम से पहले भी और कबूल इस्लाम के बाद भी वो खल्क़ खुदा पे फ़राख दिलाना तकसीम फरमाते थे। यही वजह है कि जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया में तशरीफ़ लाए थे और आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुदैबिया में कुफ़ार ने रोक दिया था कि आप नहीं आ सकते शहर के अंदर और आप उम्रा नहीं कर सकते, तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जगह पर अपना सफ़ीर बनाकर, नुमाइंदा बनाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था। वो क्या वजह थी? तमाम सहाबा में से हज़रत सिद्दीक़ अकबर को छोड़कर, फ़ारूक़ आज़म को छोड़कर, अली अल मुर्तज़ा को छोड़कर, दीगर अशरा मुबशरा को छोड़कर हज़रत उस्मान गनी का इंतखाब इस सिलसिले में क्यों किया गया था? तो उसकी वजह ये थी कि मक्के के अक्सर लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरहून मन्नत थे कि जब आप मक्का में थे तो आप इस्लाम से पहले भी
لوگوں کی مدد کرتے تھے مالی طور پر، جس کو کمزور دیکھا، جس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، جس کا کوئی معاملہ ہے، اپنا مال اس پر خرچ کرتے تھے۔ تو مکے کے لوگوں کی آنکھیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی تھی، کیونکہ جس کا مال کھایا ہو آدمی کم از کم اس کے سامنے وہ آنکھیں جھکا کے بات کرتا ہے۔ تو اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا کہ لوگ مکہ کے، اور نہیں تو کم از کم عثمان غنی کے احسانات کا تو لحاظ رکھیں گے۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مال بھی دیتا ہے اور مال کے ساتھ پھر دل بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل عطا فرمایا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لمبا سفر ہے اور سواریاں چاہیے اور کھانے پینے کے اخراجات چاہیے مجاہدین کے لیے، تو آپ نے عرض کیا کہ 1000 مجاہدین کی سواریاں بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے تمام آنے جانے کا خرچہ بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے اسلحہ بھی پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی کہ اور بھی اس لیے اٹھو، تو عثمان غنی نے عرض کیا کہ میں 2000 کے لیے ساری ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ پھر حضور نے ترغیب فرمائی تو پھر آپ نے 3000 کا ذکر کر دیا کہ 3000 مجاہدین کا پورا خرچہ میرے ذمہ ہے، ان کی سواریاں بھی پیش کرتا ہوں، ان کا اسلحہ بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے کھانے پینے کے اخراجات بھی پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہ بارک فی مال عثمان، اے اللہ عثمان کے مال میں برکت فرما۔ اور یہ واقعہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہوا ہے، کتب شیعہ میں سے بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ناسخ التواریخ جو اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے اس میں سے اٹھا کر دیکھ لیں۔ حالات پیغمبر کے اندر انہوں نے 3 جلد کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہے، اسی طرح کہ پہلے 1000 کا اعلان کیا، پھر 2000 کا اعلان کیا، پھر 3000 کا اعلان کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا۔ یہ بھی آگے انہوں نے حدیث بھی نقل کی ہے مرزا محمد تقی نے، جو شیعوں کا بڑا مشہور مفسر ہے، ایرانی ہے، اور یہ کتاب بھی ایران سے چھپی ہے، میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں، حوالے لگے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک تو دعا فرمائی، اللہ بارک فی مال عثمان، اے اللہ عثمان کے مال میں برکت فرما، اور یہ بھی فرمایا کہ لا یضر عثمان ما عمل بعد، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کی اللہ نے بخشش کر دی ہے، اس کی اللہ نے نجات کر دی ہے، جو بھی عمل کرے اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات تو آدمی بیان کرتا رہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر بڑی بات وہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ چیز ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، مگر کتب شیعہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عثمان غنی کے ہاتھ کی طرف اپنے ہاتھ کو نسبت اس لیے کی تھی کہ ایک وقت آنے والا تھا کہ سب سے پہلا قرآن عثمان غنی کے ہاتھ سے لکھا جانے والا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس لیے عثمان کا ہاتھ قرار دیا تاکہ پتہ چلے کہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور رب نے قرآن نازل فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نبی کا ہاتھ میں رب کا ہاتھ ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی ہاتھ تو رسول کا ہے مگر اس میں طاقت اور اس میں جو کمال ہے، جو فیض ہے، وہ رب العالمین کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سارے فیض کو عثمان غنی کے ہاتھ کی طرف منتقل فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ پہلا قرآن عثمان غنی کے ہاتھ سے نہیں لکھا گیا بلکہ خود خدا کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر 754، یہ فروع کافی ہے میرے پاس، اہل تشیع کی نہایت معتبر کتاب، کہ کہتے ہیں وَبَایَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین
وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى لِعُثْمَانَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی، یعنی غزوہ حدیبیہ کے اندر آپ نے سب مسلمانوں سے بیعت لی، اور اللہ کو وہ بیعت اتنی پسند آئی کہ قرآن نازل فرما کے فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا، ان کا اخلاص، ان کا ایمان، ان کی محبت خدا و محبت رسول، اللہ فرماتا ہے میں نے جان لی۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو فتح قریب کی بشارت عطا کی۔ اس سے مراد فتح خیبر ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد فتح خیبر ہوا۔ حدیبیہ سے جیسے حضور واپس مدینہ پاک میں تشریف لائے تو صرف 2 ہفتے مدینہ شریف میں رہے، پھر خیبر کی طرف آپ روانہ ہوئے، اور عظیم الشان فتح اللہ نے عطا فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور کثیر غنیمت کا مال اللہ ان کو عطا کرے گا، یعنی ان کی اس قربانی کی وجہ سے، اور وہ پھر ان کو خیبر کے اندر حاصل ہوا۔ تو اس موقع پر چونکہ عثمان غنی موجود نہیں تھے حدیبیہ کے اندر، ان کو حضور علیہ السلام نے مکہ میں بھیجا ہوا تھا کفار کے پاس گفتگو کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس آیت کے اندر عثمان غنی کو بھی شامل کیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے، ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، تو عثمان غنی کو بھی اس کے اندر کیوں نہ شامل کیا جائے۔ تو پھر یہ میں شیعہ کتاب سے پیش کر رہا ہوں، فروع کافی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فروع کافی، اس کے اندر صفحہ نمبر 754 754، بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیعت لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلمین، مسلمانوں سے، وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ الْأُخْرَى، اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، لعثمان، عثمان کے لیے، فرمایا کہ یہ میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو جس کے لیے حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے اور ان کی طرف سے بیعت کر کے ان کو اس آیت کے نیچے داخل کریں کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لاہور کے اندر ایک دفعہ میں ایک مسجد میں امام و خطیب تھا، اور میں وہاں درس دیتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں شیعوں کے بہت زیادہ مکانات تھے۔ وہ شیعوں کا گڑھ ہے تقیہ سادواں، لاہور، اندرون لاہور کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کو تقیہ سادواں کہتے ہیں۔ تو وہ شیعوں کا گڑھ ہے، ان کو نارووالی شیعہ کہتے ہیں۔ وہ غالباً نارووال سے وہاں جا کر بیٹھے ہیں۔ تو وہ شیعہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک بڑا مجتہد آنے والا ہے، ایک ہمارا خطیب آنے والا ہے، تو تم نے جو سوال کرنا ہے اس سے کرنا۔ تو مولوی اسماعیل گوجروی، شیعوں کا بہت بڑا مناظر گزرا ہے، وہ آیا، تو شیعوں نے کہا کہ بھئی آج جو بات کرنی ہے کرو۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پکڑی اور کوئی اپنا شاگرد ساتھ لیا، اور میں جا کر ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس نے یہی آیت پڑھی اتفاق سے کہ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَتْحًا قَرِيبًا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے فتح قریب کی بشارت دی۔ کہنے لگا وہ فتح قریب کیا تھی؟ وہ فتح خیبر تھی۔ وہ خیبر کس نے فتح کیا؟ علی نے فتح کیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر اس نے ساری اپنی بات بنائی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو رکا لکھا کہ ذرا ہمت کر اور پیچھے سے ساری آیت پڑھ، پیچھے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، یہ فتح قریب ان کو دی کیوں گئی تھی، اس کا سبب کیا ہوا تھا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی کہ ہم جان لڑائیں گے دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت تب نازل فرمائی، تو اس نے وہ آیت پڑھ کے، وہ رکا پڑھ کے نیچے چھپا دیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے دوسرا رکا بھیجا، اس نے پھر جواب نہ دیا، میں نے تیسرا بھیجا،
تو اس نے وہ بھی رکھ دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے شیعوں کی طرف اشارہ کیا، وہ جو مجھے کہتے تھے کہ ہمارا مولوی آئے گا اور تم اس سے بات کرنا. میں نے کہا کہ دیکھ لو کہ میرے رکا کا یہ جواب نہیں دیتا. تو ان میں سے ایک چودھری قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ وہ مولوی جی جو سوال کرنا ہے نا کرو. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر پھر سامنے چلا گیا. میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے 3 مرتبہ تمہیں یہ بھیجا ہے، یہ رکا بھیجا ہے، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو پھر تم کیوں ناراض ہو؟ تمہاری کیا پرابلم ہے؟ جب خدا راضی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں آیت تو ٹھیک ہے مگر کچھ لوگوں کی بیعت منافقانہ تھی. جی کچھ لوگوں کی بیعت منافقانہ تھی. والد صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہی کتاب تھی، یہ فروع کافی. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کی عثمان غنی کی طرف سے. مجھے بتاؤ یہ بیعت مومنانہ تھی یا منافقانہ تھی؟ یہ بیعت کون سی تھی؟ یہ مومنانہ تھی کہ منافقانہ تھی؟ تو اس کے منہ پہ ایسی مور لگی کہ پھر جواب نہیں دیتا. منافقانہ کہے تو بے ایمان ہے، اور مومنانہ کہے تو عثمان غنی کے لیے اللہ کی رضا ثابت کرنا پڑتی ہے، قبول کرنا پڑتی ہے. تو پھر نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے. تو پھر انہوں نے شور مچا دیا کہ تم ہمارا جلسہ خراب کرنے کے لیے آئے ہو، اور نعرے بازی شروع کر دی اور تقریر ختم ہو گئی اور درم برم ہو گیا جلسہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ جو سنی گئے ہوئے تھے وہ پھر نعرے مارتے ہوئے ہم وہاں سے واپس آئے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں کے اندر حق و باطل کا فیصلہ کر دیا. تو الحمدللہ مذہب حق اہل سنت و جماعت یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے. اور آج ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کا ذکر خیر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی شان کے اندر آیتیں نازل فرما رہا ہے. تو یہ تو ایک لمبی گفتگو ہے. میں